यहाँ पे हम रोज जाके खड़े होते हैं, तौहीन तो अदालत की हो रही है। वहाँ पे हम लोग जाते हैं और वहाँ पे सितम ज़रीफ़ी ये है कि जेल का कांस्टेबल जो है वो कहता है कि जी इस ऑर्डर का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको हमने बताया हमारे पास बेल ऑर्डर्स मौजूद हैं पेशावर हाई कोर्ट के, बाकी अदालतों के। उन्होंने कहा जी हमें परवाह ही नहीं है। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से इमरान खान से मिलने वाले रहनुमाओं और इनकी तीनों बहनों को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। इमरान खान से मुलाकात के लिए उनकी तीनों बहनों अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान अडयाला जेल पहुंची थी, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके अलावा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर, साहबजादा हामिद रजा और इमरान खान के फोकल पर्सन कासिम न्याजी भी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गए थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए जाने से कबल पीटीआई रहनुमाओं ने पुलिस से बहसो तकरार की। तमाम पुलिस ने तमाम रहनुमाओं को कैदी वैन में बिठा दिया और पुलिस ने 7 अफराद के वारंट भी दिखाए। पुलिस की जानिब से इमरान खान की बहनों और कजन कासिम जमान खान के वारंट दिखाए गए। पुलिस ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबरा साहबजादा हामिद रजा के वारंट भी दिखाए। बानी पीटीआई इमरान खान से अडयाला जेल मुलाकात के लिए आने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में इमरान खान की बहनों को मिलने से पहले रोका और पुलिस की जानिब से रोके जाने पर अलीमा खान और दीगर बहनें एहतजाज पर बैठ गईं और जाने से इनकार कर दिया। पुलिस की इजाफी नफरी दहगल नाका पर पहुंची और पुलिस की जानिब से पीटीआई के कारकुनान को मुंतशिर कर दिया गया। बानी पीटीआई की बहनों ने एक प्लाजा में पनाह ले ली और पुलिस की भारी नफरी प्लाजे में दाखिल हो गई और इनमें खातीन पुलिस भी शामिल थी। उमर अयूब मोटरसाइकिल पर रास्ता बदल कर जेल की जानिब रवाना हुए और तमाम नाके तोड़कर दहगल पहुंच गए। उमर अयूब मुकामी प्लाजा में दाखिल हो गए, जहां बानी पीटीआई की बहनें और जरताज गुल पहले से मौजूद थी। इस मौका पर अलीमा खान का कहना था कि अगर आज हमें मुलाकात नहीं करने दी जाती तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि आज हमारी मुलाकात करवाई जाएगी और फिर हमें रोक दिया गया। इसका मतलब है कि ये झूठ बोल रहे हैं। जरताज गुल ने कहा कि हमने इनसे कहा था कि अदालती अहकामात और जेल मैनुअल के मुताबिक हमारी मुलाकातें करवाई जाएं, मगर उन्होंने अडयाला रोड तो बंद कर दिया था। तमाशा लगा हुआ था। उन्हें इतना खौफ है तो हमें अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। अता तारड़ एक नालायक इंसान है और गैर संजीदा इंसान है। अगर खौफ नहीं तो अडयाला जेल क्यों बंद किया गया? साहबजादा हामिद रजा और न्याजुल्लाह खान न्याजी को भी दहगल नाके पर रोक लिया गया था और इस पर हामिद रजा ने कहा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा सवाए इसके कि हम पुरअमन तौर पर कॉल दें। अमरीकी वफ्द से मुलाकात पर बैरिस्टर गोहर दावतनामे से लाइल्म निकले। कहा कि दावतनामा मिलता तो जरूर जाते। दूसरी जानिब आतिफ खान की अमरीकी वफ्द से मुलाकात के बाद उनका कहना था कि बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को भी दावतनामा भेजा गया था। स्पीकर ने आमिर डोगर के जरिए दावतनामा भेजा। बैरिस्टर गोहर ने दावतनामे से मुतल्लिक पार्टी रहनुमाओं को ना बताया और ना ही स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस रवैये को पार्टी रहनुमाओं की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब तर्जमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी गई। तहरीक इंसाफ को तकरीब से खारिज करने का दावा दुरुस्त नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकात के मामले पर तहरीक इंसाफ को अंदरूनी इख्तलाफात का भी सामना है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है उसमें शदीद इख्तलाफात भी सामने आए हैं। ज़राए का यह भी दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है। बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफर के नाम अडयाला जेल की दी गई फहरिस्त में शामिल ना थे और पीटीआई अरकान ने इन दोनों की बानी से मुलाकात पर एतराज उठाए। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का एक ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उनका कहना था कि इमरान खान से मुलाकात के लिए एक मुनासिब तरीक़ेकार तय पा गया है और बिलाखिर इत्तिफाक हो गया है। 5 रुकनी कमेटी है, एक फर्द नहीं है। अब यह फैसला करेगी कि इमरान खान से किसको मिलना है। हर मंगल को इमरान खान से पूछा जाएगा कि वो आइंदा किससे मिलना चाहेंगे। कमेटी की जानिब से जिन नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी उन्हें नामजद अफराद की तरफ से मतला किया जाएगा। यह दावा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ एक शख्स को नामों की इत्तला देने का इख्तियार दिया था, अब गलत साबित होता दिखाई दे रहा है। यह भी फैसला किया गया है कि अगर फहरिस्त में शामिल एक शख्स को इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती तो बाकी आगे बढ़ सकते हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने गुज़श्ता हफ्ते अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आने वाले पार्टी रहनुमाओं पर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जानिब से तनकीद पर नाराजगी का इजहार भी किया है। ज़राए का यह भी दावा है कि बानी पीटीआई ने हुक्म दिया है कि सलमान अकरम राजा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और अपनी डोमेन में रहकर काम कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन हैं, इन्हें इस्तिस्ना हासिल है। ये एक सियासी पार्टी है, कोई सिक्योरिटी इदारा नहीं जो डॉक्यूमेंटेशन का मोहताज हो। पार्टी कायदीन मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से इज्तनाब करें। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने
रद्द अमल देते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से डील की कोशिश आजम स्वाति की अपनी कोशिश है, पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर स्वाति साहब एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में ऐसी कोई राह निकालते हैं तो वो उसूल की बुनियाद पर होनी चाहिए। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम ने तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट से राबितों पर तशवीश का इजहार कर दिया है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्जा ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि पीटीआई से तय हुआ था एस्टेब्लिशमेंट से कोई अलहदा बात नहीं करेगा, अब उन्हें एस्टेब्लिशमेंट मुबारक हो। 20 अप्रैल के अपोजिशन के जलसे में शिरकत की दावत नहीं मिली और ना ही हम जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी पर मार्च में किए गए 10 रुपए इजाफे के बाद 8 रुपए का मजीद इजाफा कर दिया गया, जिससे शरह 60 रुपए से बढ़कर 78 रुपए तक पहुंच गई है। पेट्रोलियम लेवी में मुसलसल इजाफे पर हुकूमत शदीद तनकीद की जद में है। पूरे मुल्क की आवाम से जमा किया गया बलोचिस्तान पर तरक्याती कामों पर खर्च करने के लिए हुकूमती फैसले को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पेट्रोलियम लेवी को 80 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ले जाकर बलोचिस्तान का नाम इस्तेमाल कर रही है और रवा माली साल के 9 माह में टैक्स रेवेन्यू में 725 अरब रुपए के शॉर्टफॉल के बाद हुकूमत IMF की जानिब से दबाव का शिकार है। इस हवाले से साबिक वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल के मुताबिक हुकूमत ने IMF को यह यकीन दिलाया है कि हुकूमत पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में कमी करने की बजाय टैक्सेस में इजाफा करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर मुसलसल लेवी बढ़ाकर उसे 80 रुपए तक ले जाना मिनी बजट के मुतरादिफ होगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में कमी को सार्फिन तक मुंतकिल करने की बजाय बलोचिस्तान की सबसे अहम शहरा N25 यानी चमन, कोयटा, कलात, खुशदार, कराची शाहराह को दो रोया करने में इस्तेमाल किया जाएगा और इस खूनी सड़क को खुशहाल शाहराह में बदलना है ताकि बलोचिस्तान के अवाम को लगने वाले जख्मों पर मरहम रखा जा सके। यही बचत खिच्ची कैनाल का फेज 2 मुकम्मल करने पर भी खर्च की जाएगी और M6 और M9 मोटरवे वफाक खुद शिफाफ तरीके से बनाएगा। वफाकी हुकूमत के इस ऐलान पर तनकीद करने वालों का कहना है कि 1100 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट रखा था उसे तरजीही बुनियादों पर बलोचिस्तान के इन मंसूबों पर खर्च क्यों ना किया गया। कहा जा रहा है कि हाईवे की सड़क को फंड की कमी के बायस पूरा नहीं किया जा रहा था, लेकिन हुकूमत पर यह तनकीद भी की जा रही है कि अगर फंड की कमी सड़क और खिच्ची कैनाल की तकमील में रुकावट थी तो वफाक और वफाकी हुकूमत ने पंजाब में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की बजाय बलूचिस्तान के इन मंसूबों पर खर्च क्यों ना किया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब जी, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ये बहनों को दोबारा बानी पीटीआई की गिरफ़्तार कर लिया, अपोजिशन लीडर आपके वो भी साथ गिरफ़्तार हो गए, अपोजिशन लीडर पंजाब के वो भी साथ गिरफ़्तार हो गए, बाकी ये क्या सर, मतलब क्या वजूहत क्या हैं? फ़ाद साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जो ऑर्डर, एक स्पीकिंग ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो 100 से ज़ायद पिटिशंस जेल फैसिलिटीज़ के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से, दीगर सहूलियात के हवाले से दायर की थी पीटीआई के लोगों ने, या वो जेल ट्रायल के हवाले से हो एंड अदरवाइज़, ये तमाम तर मामला जो है वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड हो चुका है। और वो ये कमेटी है, पहले तो मुलाकातों की बात करते हैं कि मुलाकातों का बड़ा शोर व वावेला है वहाँ पे रोस्ट्रम के ऊपर, और मैं आपके साथ जजमेंट भी शेयर करूँगा ताकि आप वो जजमेंट देखें, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। वो स्पीकिंग ऑर्डर है अदालत का, और इज़्ज़त-माब अदालत ने और जज साहिबान ने ये फ़ैसला किया है और उनकी कंसेंट सलमान अकरम राजा साहब की इसमें शामिल थी कि आप ये फैसिलिटी जो है वकला की, उनको तो अनफेटेड एक्सेस है, वकला तो मिल रहे हैं, वकला के मिलने की कोई इशू नहीं है, फैमिली मेम्बर्स भी मिलते हैं, लेकिन इस फैसिलिटी को पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के हवाले से देखना चाहिए कि सुपरिटेंडेंट जेल जो होता है, जो उसका इंचार्ज होता है, वो ये फैसिलिटी जो मुलाकातों की है, इस मुलाकातों की फैसिलिटी को वो विड्रॉ भी कर सकता है अगर इस फैसिलिटी को मिसयूज़ किया जा रहा हो या अब्यूज़ किया जा रहा हो। अब वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड तो ये बात सामने आई कि ये किसी किस्म की वहाँ पे बाहर मीडिया टॉक नहीं होगी, किसी किस्म की जो है वो पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं होगी, मीडिया पे आके जो प्रोपेगेंडा ये करते हैं या जिस तरह फैक्ट्स को ट्विस्ट करके पेश किया जाता है, तो उस पर तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ख़ुद ये तस्लीम किया है कि जी बिल्कुल हम नहीं करेंगे। अगर उस फैसिलिटी को कोई मिसयूज़ कर रहा है या अब्यूज़ कर रहा है, खा वो फैमिली मेम्बर हो, खा वो वकला हों, खा वो पार्टी के दीगर लोग हों, तो किसी को ये तो इजाज़त नहीं दी जा सकती कि उसको अब्यूज़ या मिसयूज़ करे। बैरिस्टर साहब, जो सलमान अकरम राजा हैं वो फहरिस्त बनाते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्हें नहीं मिलने दिया जाता,
اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پولیس روک لیتی ہے اور وہاں سے خرامہ چلتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو آتھرائزڈ ہی نہیں ہیں, ان کے بقول ان کے پارٹی ڈسپلن کے مطابق وہ جا کے ملاتے ہیں. تو یہ کنٹراڈکشن اتنا بڑا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس طرح دیکھیے آپ انٹرنیشنل کیا میسج جائے گا, اس طرح سرمایہ داری کیسے آئے گی جب پینک رہے گا ملک میں, کنٹینیوس پینک رہے گا, تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ جیل ہوتی ہے, جیل کوئی امیوزمنٹ پارک نہیں ہے. یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی سیر و تفریح کے لیے وہاں پہ چلے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہم نے بھی میاں صاحب جب پابند سلاسل تھے تو بڑی مشکلات ہوتی تھی, اور وہ لسٹ خود اپروو کیا کرتے تھے اس وقت. وہ تمام تر نام ان کے پاس لسٹ جاتی تھی اور وہ خود ایک ایک نام کو ٹک کرتے تھے. یہاں پہ تو عمران خان صاحب نے کیا کہا, جس کا نام لسٹ میں ہے یا نہیں ہے اس کو آنے دیں. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی مریخ سے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ, یہ جو ملاقات کر آتے ہیں جن کا نام لسٹ میں نہیں ہوتا. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب خود لیٹ ہو گئے یا وہ خود نہیں پہنچ سکے, وکلاء کی 10 ٹیمز, اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اپنی اسکرین پہ وہ ججمنٹ بھی چلائیں جو ایکسیپٹ جو ہے اس ججمنٹ میں اسپیکنگ آرڈر یا جو آپریٹو پیرا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ 45 منٹ کی میٹنگز وکلاء نے کی, 10 وکلاء کے جتھے جا کے ملتے رہے وہاں پہ, اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. نہ آپ ڈینائی کر سکتے ہیں نہ میں ڈینائی کر سکتا ہوں. اب یہاں پہ بات کیا آتی ہے کہ اس تمام تر ایشو کو جب پولیٹیکلی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہائی لائٹ, تو اس چیز کی جو ہے اور فیکٹس اینڈ فگرز کو ٹوسٹ کر کے اور سیاہ و سباق سے ہٹ کے جو تمام تر جس طرح منظر عام پیش کیا جاتا ہے تو وہ پھر سنسنی کریٹ کرتے ہیں. پچھلی ملاقات میں بھی وہ جو سارے لوگ ہیں اور خاص کر بانی پی ٹی آئی کی فیملی کے لوگ, ان کو جا کے ویرانے میں چھوڑ دیا اور چکری کے قریب جا کے چھوڑ دیا. فاتح صاحب یہ بیرسٹر غور صاحب کا آپ نے بیان سنا ہوگا, بیرسٹر غور صاحب نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا, میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی, ایک میٹنگ میں ہوئی, اگلی میٹنگ میں نہیں ہو سکی, میں لیٹ ہو گیا. تو اس میں کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, کوئی اتنی میرے خیال سے اس پہ نہیں اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہیے تمام تر معاملے کو. جو میں ہماری لوکل زبان میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ماسی ویڑا نہیں ہے, یہ جیل ہوتی ہے, جیل کے کوئی قاعدے قوانین ہوتے ہیں, اور ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے, جیل مینول کو, پریزن رولز کو فالو کرتے ہوئے تمام تر ملاقاتیں انشور کروائی جاتی ہیں. یہ اگر کوئی کہے کہ میں کوئی لکی ایرانی سرکس دیکھنے جا رہا ہوں, یہ جیل ہے ڈیالہ جیل. بہنوں سے ملاقات کا چلے نہیں, فیملی ممبرز. چلیے باقی ساری باتیں تو میں ایگری کرتا ہوں پرنسپل وائز ڈسکس, بہنوں سے علیمہ صاحبہ نہیں مل پائی. ان کی ملاقات ہونی چاہیے, لیکن اگر وہ اس فیسلٹی کو ابیوز کر رہی ہیں, مس یوز کر رہی ہیں, بامطابق عدالتی آرڈر میں بھی جیل سپرنٹینڈنٹ کے جو وکیل تھے انہوں نے آن ریکارڈ وہ رپورٹ بھی جمع کرائی, اور یہ واضح طور پہ انہوں نے بات وہاں پہ روسٹرم پہ بیان کی عدالت میں, عدالت کے اندر انہوں نے کہا کہ جی یہ پولیٹیسائز کرتے ہیں اس تمام تر معاملے کو, اور جیل رولز کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ فیسلٹی جو ہے سپرنٹینڈنٹ صاحب وڈرا بھی کر سکتے ہیں. بینگ ان جیل اینڈ ایز اے پرزنر, ایز اے کنوکٹڈ پرزنر, آپ کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اپنے نارمل رائٹس لوز کر سکتے ہیں. یہ عام شہری کے جو رائٹس ہیں وہ پرزنر کے رائٹس وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو دیکھیے نا, آپ رات بھی عدالتیں چلتی تھی, دن بھی عدالتیں چلتی تھی, اور عدت کیس کا اور اس طرح کے کیسز کا فیصلہ آ جاتا تھا. جی ہمیں بھی یاد ہے کہ ہمارے ٹائم پہ بھی رات کو عدالتیں چلی تھیں, اور اگر عدالتوں کو پیش اب یہ دیکھیے, اب توشہ خانہ 2 آپ 17 فروری سے وہ ہوتا ہے, اس کی سماعت مؤخر ہوتی ہے 27 فروری تک. 27 فروری کو مؤخر ہو جاتی ہے 11 مارچ تک, 11 مارچ سے مؤخر ہو جاتی ہے 26 مارچ تک, 26 مارچ سے 14 اپریل تک, 14 اپریل سے 28 اپریل تک مؤخر ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک مطلب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ لوگ سارے بائی ڈیزائن یہ سارا اس کو آئسولیشن کر رہے ہیں تاکہ, اور ریلیونٹ لوگوں کو بھی نہیں ملنے دے رہے, اور ان لوگوں کو ملنے دے رہے ہیں جو مطلب بڑے منظور نظر گنے جاتے ہیں, جو تحریک انصاف کو قابل قبول نہیں ہے کم از کم. دیکھیں یہ تو تحریک انصاف کے اندر آپس کی جو ڈویژن ہے یا آپس کی جو خلفشاری ہے یا یہ پارٹی جس تذبذب کا شکار ہے وہ تو خود ہی بیان کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا جب ان کے خلاف اور مریم صاحبہ کے خلاف جب یہ فیصلہ آیا اور پیناما والا, تو اس کے بعد بھی وہ ایک لیگل پروسیس ہے اور پروسیجر ہے, اس کو کٹ شارٹ کر کے جو ہے آپ کوئی نیا پروسیجر اڈاپٹ نہیں کر سکتے. اپنے وقت پہ لگیں گی ان کی اپیلز, بالکل اپیلز ان کی, بلکہ اس حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بھی ایک آرڈر پاس کیا ہے اور یہی کہا ہے کہ بھئی آپ کی جو ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن ہے وہ ودن 2 ویکس جو ہے ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے اور وہ کیس فکس ہو جائے گا آپ کا. یہاں پہ یہ کہنے کی بات ہے اگر کوئی کہے کہ وہ آئین اور قانون اس کے لیے مولڈ کر دیا جائے, اس کو فیور کرنے کے لیے, تو ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا. یہاں پہ تمام پاکستانی شہری قانون ان کے لیے برابر ہے.
آئین ان کے لیے برابر ہے اور اس کی اپلیکیبلٹی ان پہ ایک جیسی ہوگی. یہ کہہ دینا کہ میں کیونکہ سابقہ وزیر اعظم ہوں یا میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں تو قانون کو میری منشا کے مطابق یا میرے فیور کے مطابق یا مجھے فیور کرتے ہوئے آپ اس کی اپلیکیبلٹی کریں تو ایسا بھی پاسبل نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ملاقاتوں کے حوالے سے تمام تر جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کچھ لیڈران کی ہوئیں. اب آپ نے منظور نظر کی بات کی تو وہ میں نے جس طرح کہا کہ مریخ سے تو لوگ آئے نہیں, یعنی کہ پارٹی کے لوگ ہیں. ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے. اپنی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ بیرسٹر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے, سلمان اکرم رائے صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, اور اس سے زیادہ جو بات ہے وہ اعظم سواتی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے, نارتھ اینڈ ساؤتھ اس سے مل نہیں سکتا. وہ اتنا ہی فرق ہے. تصویر ایک کل سے جو سرکولیٹ ہو رہی ہے اس میں علیمہ خان صاحبہ فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہیں, ننگے پاؤں بیٹھی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ اپوزیشن آپ کی گورنمنٹ میں جیلوں میں جب ہے اور خواتین بھی جیلوں میں ہیں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ڈیٹرنٹ میجر انہوں نے یوز کیا. یہ پکچر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے, اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں پی ٹی آئی کی, آپ کو یاد ہوگا جب حسن نواز کی یا حسین نواز کی وہ تصویر جو ہے وہ منظر عام پہ آئی تھی, آج اس سے بھی جو ہے وہ پیرل ڈرا کرنا چاہیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وقت ایک جیسا رہے گا, یا آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ نے ظلم و ستم ڈھائے یا جو جس طرح آپ نے اس وقت جو ہے وہ چیزیں کیں. وہ تصویر جب لیک ہوئی تو عبوری دور آیا تھا ابھی عمران خان کی گورنمنٹ. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ علیمہ صاحبہ کی جو پکچر ہے, کیا پتا وہ آپٹکس کے لیے جو ہے وہ ننگے پاؤں بیٹھی ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاؤں کے اندر جوتی نہ ہو. اس وقت عبوری دور شروع تھا اور ابھی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آئی تھی. عمران خان صاحب نے وہ پاور میں ابھی نہیں آئے تھے, تو یہ تب کی تصویر جس کا آپ حوالہ. یہ تو پروجیکٹ تھا نا, جو پروجیکٹ عمران خان ہے وہ تو 2011 سے شروع ہوا تھا, اور اس کو جو عملی جامہ پہنایا گیا وہ حکومت جب آ گئی نون لیگ کی 2014 میں, 13 کا الیکشن ہوا تو 14 میں یہ جو ہے وہ ہائپ اس کی کریٹ کی گئی اور اس کو بالکل مٹیریلائز کیا گیا اور پھر اوپر لایا گیا. اور پھر جس طرح جو تانے بانے ملتے ہیں, جس طرح اس کو کیوریٹ کیا گیا ڈیسیجنز کو, ادروائز جس طرح ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ان کو جو ہے ایک عدالتی آرڈر کے تھرو جو ہے جس کی کوئی بیسس نہیں ملتی کہ پاناما کا کیس اور اقامہ پہ نکالا, اور ان کو جو ہے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم جو پاکستان کی معیشت مثبت اپنے تمام تر انڈیکیٹرز دکھا رہی تھی, جب پاکستان ترقی کر رہا تھا, پاکستان پھول رہا تھا, تو آپ نے تو یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کی. اور یہاں پہ اب ہمیں یہ دوش دینا, یہ ہمارے اوپر بلیم کرنا, تو یہ معذرت کے ساتھ یہ آپ کا اپنا کیا ہوا ہے تمام تر چیزیں. اور اس کے ساتھ میں فاتح صاحب آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ قانون سے آئین سے بالا تر ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپٹکس کے لیے یہ پارٹی کیا کچھ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ وہ N25 چمن کوئٹہ قلعت خضدار اور کراچی شاہراہ جو ہے اس کو بنانے کے لیے لیوی لگائیں گے, اور اس کا سارا ریونیو ادھر جنریٹ کر کے ادھر یعنی خرچ وہاں کریں گے. اور لیوی جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ چلا گیا. آپ 60 سے چلے ہیں 78 پہ آ گئے. مارچ میں 10 روپے بڑھا, 8 روپے اب بڑھ گیا. تو اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ تو آپ بلوچستان کا نام استعمال کر رہے ہیں, ایسا کچھ ہونا نہیں ہے. دیکھیں فاتح صاحب, میں یہ بصد احترام ضرور کہوں گا کہ پیٹرول کی قیمت اگر اس پورے خطے میں دیکھیں تو پیٹرول کی قیمت چینج نہیں ہوئی. پیٹرول جو آپ کو آج سے 8-10 دن پہلے مل رہا تھا جس قیمت پہ, اسی قیمت پہ ملا ہے. یہ اگر کہا جا رہا ہے, یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید پیٹرول مہنگا کر دیا, پیٹرول مہنگا نہیں کیا. پیٹرول پہ قیمتیں عالمی منڈیوں میں ہر 2 ہفتے بعد, ہر فورٹ نائٹ کے بعد وہ چینج ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی پہلے وہ 1 روپیہ سم تھنگ پیسے 2 روپے اس طرح گرتی تھی. اب اچھی بات ہے کہ عالمی منڈیوں میں قیمتیں اس کی کم ہو رہی ہیں. اب ریلیف عوام کو فراہم کرنا ہے نا. یہاں پہ ہم نے بجلی میں اگر آپ نے دیکھا عید کے اوپر بجلی کے بلوں میں یا پر یونٹ جو کاسٹ, میں کہتا ہوں اس کا اکٹھا ہی آپ آنسر کر دیں, کیونکہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ 725 ارب روپے کا جو شارٹ فال ہے IMF کا, حکومت دباؤ کا شکار ہے, اس نے وہ پورا کرنا ہے. دوسرا 1100 ارب روپے جو ترقیاتی فنڈ کا بجٹ پڑا تھا, اسے ترقیاتی بنیادوں پر بلوچستان کے ان منصوبوں پر کیوں خرچ نہیں کیا گیا؟ جو سرپلس تھا بلوچستان کا وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور یہاں سے ریونیو, اور یہ 2023 کے منصوبے تھے. اور اگر اس طرح دیکھا جائے تو آپ لوگوں نے منصوبے شروع کیے رنگ روڈ سے رائیونڈ قصور تک 18 کلومیٹر کا. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے 2023 میں یہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے اگر روکا تھا تو لاہور ساہیوال بہاول نگر موٹر ویز یہ سارے منصوبے اسی دوران شروع ہوئے, وہاں کٹ لگ کے ادھر جا سکتا تھا. فار دی سیک آف آرگومنٹ اپوزیشن یہ پوچھتی ہے, اس پہ کیا آپ میں بالکل اگری نہیں کرتا مفتاح صاحب کی ان آبزرویشن سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام تر ڈیولپمنٹ جو ورکس ہوتے ہیں, یہ ایک صوبے کی بھی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے
نیشنل ہائی ویز کے علاوہ مطلب اگر آپ دیکھیں تو وفاق کی ذمہ داری ہے. بلوچستان وہ صوبہ ہے جس کے زخموں پہ اب مرہم رکھنے کا وقت آ چکا ہے. وہاں سے کئی آوازیں آپ کو سنی بھی جاتی ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں وہاں کے لوگ, ویدر وہ لوکل لیڈرشپ ہو یا ادروائز, کہ بلوچستان کے حق جو ہے اس کو نہیں مل رہا. یہاں پہ اگر وزیر اعظم صاحب نے ایک ایسا اقدام اٹھایا ہے اور اس خونی روڈ کو بنانے کا جو ہے عزم کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 20 سال سے اسی سڑک کا مطالبہ کو تھا. آپ کی نیت پہ کیوں شک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہماری نیت صاف ہے. ہم دیکھیں پاکستان کی ترقی میں حتی الامکان جو ہماری کوشش ہے, اور یہ چاروں اکائیاں مل کے جو ہے پاکستان بناتے ہیں. بلوچستان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا پنجاب کا ہے, جتنا سندھ اور کے پی کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ایسا اقدام ہے. عوام کو ہم ریلیف فراہم کر رہے ہیں, اور پیٹرول کی قیمتیں کوئی نہیں بڑھی. پچھلے اگر آپ 1.5 سال میں اٹھا کے دیکھیں تو 40 روپے مجموعی طور پہ پیٹرول کی قیمت پر لیٹر جو ہے وہ کم ہوئی ہے. سر مروت صاحب, سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. میں سب سے پہلے تو سر یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر ڈویژن کا جو عالم ہے اس کی بنیادی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور اب تو جو گورنمنٹ سیکشنز ہیں وہ بتاتی ہے کہ ایک اس میں مروت گروپ ہے, ایک اس میں بشرا بی بی گروپ ہے, ایک اس میں جو کے پی کے چیپٹر کے صدر لگائے وہ اس کا گروپ ہے, اور 8-10 گروپس تو اب گورنمنٹ گنواتی ہے. کیا اس کی بنیادی وجہ کیا دیکھتے ہیں جی؟ میں نے کبھی بھی پارٹی میں گروپنگ نہیں کی ہے, پوری پارٹی کو پتہ ہے. میں کبھی کسی گروپ کا حصہ نہیں بنا ہوں, اور یہی میری کمزوری تھی. کسی گروپ کا حصہ بن جاتا تو پھر میرے پیچھے پشت پناہ ہوتے. اور دوسرے لوگ جو ہیں مفادات کی جنگ کر رہے ہیں, 7-8 گروپ یا جو بھی آپ بتا رہے ہیں, اس میں شک نہیں ہے کہ اختلافات ہیں انفرادی طور پہ لوگوں کے, اور ہر فرد نے 4-4, 10-10 پارلیمنٹیرین کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. اور جھگڑے جو ہیں وہی انہی ایشوز پہ ہیں کہ کسی کو گرایا جاتا ہے تاکہ اس کا منصب حاصل کیا جائے. جو گرایا جاتا ہے وہ کسی گروپ میں اپنے لیے ہمدرد ڈھونڈتا ہے. تو یہی چینہ جپٹی کے عالم میں پارٹی میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں. اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک معمولی سی بات, خان صاحب سے ملاقات کون کرے گا, اس پر بھی اتفاق رائے نہیں ہو رہا ہے. اور یہ کبھی بھی ڈسپیوٹڈ تھا ہی نہیں. خان کے پاس جتنے لوگ جاتے اتنا ہی اچھا ہوتا کہ خان کے پاس زیادہ ڈائیورس فیڈ بیک جاتا. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہی لوگ جائیں گے تاکہ بیانیہ ایک رہے. تو یوں اس اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اختلافات ہیں, اور یہ نہیں ہونے چاہیے تھے, اور اس سے پارٹی کو شدید نقصان ہوا ہے. اچھا, اب اعظم سوادی صاحب نے باہر آ کر کچھ باتیں کر دیں, پھر انہوں نے کلام پاک جو ہے اسے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کچھ باتیں کر دیں. اب اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر صاحب ملتے ہیں, بیرسٹر گور صاحب ملتے ہیں, تو انہوں نے انڈوز کر دیا ان سارے معاملات کو. سیکرٹری جنرل ملتے ہیں سلمان اکرم راجہ, تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب ان سارے معاملات میں کس کی بات سننی ہے, کس کی ماننی ہے, اور کس کی بات نہیں ماننی, اور یہ اتنی کنٹروورسیز جو ہیں اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کنٹروورسیز تو تبھی پیدا ہوتی ہے نا جب ایک شخص آ جاتا ہے میڈیا کے سامنے اور وہ ایک اپنا موقف دے دیتا ہے کہ خان سے ان کی یہ بات ہوئی. اب کوئی بھی دوسرا شخص جو اس واقعے کا یا ان واقعات کا گواہ نہیں ہوتا ہے, اور وہ اپنے تئیں اس آدمی کو جھٹلانے کے لیے اس خبر کو جھٹلا دیتا ہے, تو اختلافات تو پیدا ہوں گے. اور یہ اس شخص کا کام کدھر سے ہو گیا کہ جو شخص ہاتھ میں قرآن پاک لے کے کہتا ہے کہ جی اس بات کے حوالے سے خان نے مجھے اختیار دیا ہے, اب اس کی ذات کو کوئی فائدہ تو اس سے نہیں ہونے والا. اور جتنے بھی لوگ خان صاحب کی رہائی کے لیے یا پارٹی میں تحریک پیدا کرنے کے لیے یا اسیران جو سیاسی ہیں ان کی رہائی کے لیے کوئی بھی اقدامات کرتے ہیں, چاہے وہ اعظم سواتی صاحب ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو جو امریکہ سے آئے, یا علی امین خان ہو, یا ماضی میں جتنی کوششیں ہوئی بشمول بیرسٹر سیف کے اور بیرسٹر گور صاحب کے, ان سب کا مذاق اڑایا گیا, ان سب کی جو ہے ٹرولنگ کی گئی. جس شخص نے خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی بیڑا اٹھانا چاہا تو ان کو تمام لوگوں کو تو بغیر کیا گیا, ان کو عبرت کی مثالیں بنا دی گئی ہیں. اور اس سے واضح ہیں کہ یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ خان کی رہائی کے لیے کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی
سلسلہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوا. آپ نے ماضی میں دیکھا جب ہمارے مذاکرات تھے تو مذاکرات کے دوران کبھی ایک ٹویٹ آ جاتی تھی، کبھی دوسری ٹویٹ آ جاتی تھی، اور یوں جو ہیں مذاکرات سے بھی فریقین کو بدل کیا گیا. تو یہ ہر وہ شخص سیم اسی طرح کی فارمولا. اب دیکھیں نا، امریکی وفد آیا تو اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے چیف ویب کو بتایا ہے، بیرسٹر گور صاحب کو کال کی ہے، انہیں بھی بتایا ہے، اور جب پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے تو وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، نہ کسی کو اطلاع تھی. پھر زرتاج گل صاحبہ ریکارڈ پہ آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ وہ شاید اپنے حلقوں میں مصروف تھے سارے، تو ہمیں اطلاع نہیں کر سکے. تو یہ کوارڈینیشن کا فقدان ہے، یا ہر بندے کی وہاں اپنی 1.5 انچ کی مسجد ہے، یا کیا چکر کیا ہے؟ اتفاق رائے نہیں ہے نا. پاکستان تحریک انصاف نے امریکی وفد سے ملنا ہے، نہیں ملنا ہے، اسپیکر صاحب کے چیمبر میں ملنا ہے، یا ان کی دعوت میں ملنا ہے، یا وفد کو خود درخواست دینی ہے کہ ہم سے علیحدہ ملے. یہ معاملات تبھی فیصلہ ہوتے جب یہ سب لوگ بات چیت تو کرتے. ان کی تو بات چیت ہی بند ہے، آپس میں جو ہیں بولنا محال ہیں. تو پھر یہ کس طرح یہ تمام ایشوز جو ہیں ریزالو کریں گے؟ اور بعض لوگ جو ہیں وہ پارٹی کی قیادت آپس میں، جو سارے پالیسی میکر ہیں، وہ آپس میں بات نہیں کرتے. گفتگو آپ کہہ رہے ہیں فقدان ہے آپس میں. جی آپ دیکھ نہیں رہے، بند ہے، سلام دعا تک بند ہے. بالکل سلام دعا اور بات چیت تک بند ہے بہت سارے لوگوں کی آپس میں. کیا بات چیت؟ یہاں پہ تو گالم گلوچ اور ہاتھا پائی جو ہیں وہ 3-4 دفعہ جو ہیں گزشتہ ایک ہفتے 10 دن میں ہوتے ہوتے رہ گئی ہے. نہیں، ہاتھا پائی تک وہ کون سی نوبت گئی؟ میرا خیال ہے آپ کو شاید اس کا علم ہوگا، سلمان اکرم راجہ صاحب ایک جگہ پہ ہاتھا پائی کرتے کرتے رہ گئے. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، اللہ ان کو ہدایت کریں. بات جو ہے اب ہاتھا پائی تک آ گئی ہے، اور اگلا مرحلہ پھر شاید یہی ہوگا کہ کیمرے کے سامنے بھی شرم نہیں آئے گی کہ اگر کسی کے ساتھ دنگا مشتی کرنی ہوئی. اچھا، دوسرا ایک اور خبر جو ذرائع سے چلتی ہے، اس خبر کو آپ بتائیے کہ اس میں کتنی صداقت ہے، اور اس کو مانا جائے نہ مانا جائے. بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں جو مشیر برائے وزیر اعلیٰ ہیں بیرسٹر سیف صاحب، ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اندرونی کہانی اور یہ ذرائع سے چل رہی ہے، جس میں بیرسٹر نے بانی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ بننے کی وجوہات بتائیں، اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے. پی ٹی آئی تو حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتی، پہلے بھی وہ خود مذاکرات شروع کر کے خود ہی ختم کر دیے. تو اس طرح کے معاملات، اس طرح کی خبریں جب ذرائع سے چلتی ہیں تو یہ کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ صحت مند خبریں ہوتی ہیں، یا یہ پلانٹیڈ بھی ہو سکتی ہیں، یا بالکل ایسے ہی بس ٹکرز بن گئے اور چل گئی خبریں؟ بہرحال میڈیا بھی جو ہے کیش کر رہا ہے، کیونکہ خان اور پی ٹی آئی سے وابستہ خبریں جو ہیں وہ عوام میں مرغوب ہے. جہاں تک سیف صاحب کی یہ بات آپ نے کہی ہے، مجھے اس کا ادراک نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا دونوں ہو، ان سے بات چیت جو ہیں وہ جب تک بیرسٹر گور صاحب اور سی ایم کے پی علی امین خان گنڈاپور اور جو پارٹی کی دوسری سینئر قیادت علی ظفر صاحب سمیت 3-4 لوگوں پر مشتمل لوگوں کی طرف سے نہ ہو، اس میں اعظم سواتی صاحب بھی شامل ہو سکتے ہیں، ایسے مذاکرات کا پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک یہ لوگ آن بورڈ نہیں ہوں گے. اچھا، ابھی آپ کے خیال میں کوئی ڈسکشن چل رہی ہے کسی جگہ، کوئی نیگوشیٹ ہو رہا ہے؟ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہو رہا ہے؟ کس سٹیج تک پہنچا ہے؟ کیا صحت ہے اس کی؟ اگر نیگوشیٹ کچھ ہو رہا ہے، ٹیبل پہ کچھ باتیں ہیں تو؟ ماضی میں جو ہے پے در پہ مذاکرات کو دج کے لگے، ناکام بنائے گئے. کہیں پر ہماری بھی غلطیاں تھیں، یا ہماری میڈیا جو ہیں انہوں نے سیبوٹاج کیا، کہیں پر ان کی بھی جو ہیں شاید مجبوریاں بن گئی تھی، یا مجبوریاں نہیں تھی تو حالات اور واقعات کے تحت انہوں نے اپنے فیصلے تبدیل کیے. لیکن میری معلومات یہ گئی ہیں کہ مذاکرات آج بھی ہو رہے ہیں، اور 2 چیزوں کا تقاضا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کو لگام ڈالی جائے، اور خان صاحب جو ہیں اپنے بیانات پہ نظر ثانی کریں 60 دن تک، تو شاید بات جو ہے وہ کوئی نتیجہ خیز ہو سکتی ہے. اور یہ ہنٹ ضرور دے سکتا ہوں کہ یہ مذاکرات بھی سی ایم کے پی علی امین خان گنڈاپور کے وساطت سے ہو رہے ہیں. اب علی امین گنڈاپور دیکھیے، ایک طرف تو وہ مائنز اینڈ منرل بل جو ہے اس میں بہت بڑے مسائل ہیں، اوپر سے پارٹی کی حد تک بہت، جب
پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں علی امین گنڈا پور جو ہیں اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ آپس میں اچھا خاصا ڈسکشن، بڑا ہیلدی ڈسکشن ان کا ہوتا ہے، اور سلمان اکرم راجہ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے تو کابینہ سے اسے منظور کروا لیا تھا. تو ایک طرف ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہوں گے جو مائنز اینڈ منرل بل کو انڈوز کریں گے، اور دوسری طرف علی امین صاحب کی جو کابینہ ہے وہ اسے اپروو کرتی ہے. نہیں، میرا خیال ہے وہ مسئلہ ختم ہو گیا، وہ مسئلہ ختم ہو گیا نا. مائن اینڈ منرل بل پہ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے ان کے حلق میں پھنسا ہوا ہے. انہوں نے تو بڑا ہی اچھا رسپانس دیا کہ بڑے آرام سے دیکھ لیں، کوئی جلدی نہیں ہے، خان صاحب فیصلہ کر لیں. تو لہذا وہ بات جو لوگ اس کو ایشو بنا رہے تھے اور شاید ان کا خیال تھا کہ کے پی حکومت اور پی ٹی آئی میں ٹھن جائے گی، وہ ان کو ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ اب انہوں نے خان صاحب پہ چھوڑ دیا ہے اور وہ جو کمیٹی کے حوالے شاید کر دیا ہے، اس میں اب مہینوں لگیں گے اور اب اس کی کوئی اس طرح ایسی ارجنٹ نوعیت نہیں رہی ہے کہ جس پہ پارٹی میں کوئی اختلاف رائے پیدا ہونے کا خدشہ ہو. اچھا مروت صاحب، سارے خواب جو تھے تحریک انصاف کے وہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب سے جڑے ہوئے، اور ایک کنٹینر سجنا تھا جس کو لیڈ فضل الرحمان صاحب نے کرنا تھا. اور اب کیا ہوا کہ اعظم سواتی صاحب کے سٹیٹمنٹس کے بعد جو جے یو آئی فے کے لوگ ہیں، خاص طور پر کامران مرزا صاحب، وہ تو ریکارڈ پہ آ گئے کہ سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں، تو ہم پھر تحریک انصاف کا کیسے ساتھ دیں، کیسے نبھائیں. تو وہ جو کولیشن بننا تھا، اپوزیشنوں کا اتحاد اور اکٹھ ہونا تھا، وہ خواب تو پھر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بس وہ خواب شرمندہ ہو گیا تعبیر کے بغیر. مولانا صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کنٹینر پہ اکٹھے خان کی رہائی کی تحریک کا خواب دیکھنے والے شاید خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں تھا، میں بارہ کہہ چکا ہوں، یہ اتحاد ہی ممکن نہیں تھا. اور اگر اب بھی مصلحتوں کے تحت کوئی اتحاد ہو جائے تو بغیر مقاصد کے اپنے ذاتی اہداف اور فوائد کے یہ نہیں ہوگا. جس دن 26ویں آئینی ترمیم پہ جن پارٹیوں نے حق میں ووٹ ڈال دیا، انہوں نے جو ہے خان کی عدالتوں کے ذریعے رہائی کا راستہ اس وقت تک بند کر دیا جس وقت تک یہ 26ویں آئینی ترمیم یا انڈو نہیں ہوتی ہے، یا پھر حالات ایسے ملک میں نہیں پیدا ہو جاتے ہیں کہ عدالتوں کو خان کو رہا کرنا ہی پڑے. اچھا دوسرا اس کا تناظر کیا، آپ اگر پیرلل ڈرا کریں آپ، تو علیمہ خان صاحبہ نہیں مل پاتی ہیں، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ نہیں مل پاتے، فیصل چودھری صاحب مل لیتے ہیں، دیگر لوگ بھی مل لیتے ہیں، بابر اعوان بھی مل آتے ہیں جا کے، بیرسٹر گور صاحب کی بھی انٹری ہو جاتی ہے. اس کی بنیادی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، خان صاحب سے پوچھا جاتا ہے اور پوچھنے کے بعد ان لوگوں تک رسائی دی جاتی ہے. وہ خان صاحب نے اگر ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے اور جن لوگوں کو نہیں دیا، مجھے یہ لگتا ہے کہ جیل حکام نے علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا پتہ کاٹنے کے چکر میں خان صاحب سے رضامندی لی ہوگی کہ جی فلاں فلاں آ رہے ہیں، اور خان صاحب نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں اپنے چیئرمین سے نہیں ملنا چاہتا ہوں یا دیگر سے. اور یوں جب وہ چلے گئے تو ان کے پاس جواز تھا، وہ نئی ملاقات دینا چاہتے تھے ان کو، اور شاید اس کی وجہ یہی تھی وہ دھمکی آمیز جو ٹانٹس تھے، یعنی جو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ چلائے کہ جناب اگر ملاقات نہیں تو جیل کے آگے دھرنا ہوگا. تو وہ سوشل میڈیا کی وہ کمپین جو ان کے گلے پڑ گئی ہے اور ان دونوں کو جو ہے محروم کیا گیا. وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا، بتایا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ لیوی جو ہے وہ پیٹرول پہ ہم نے جو لگایا ہے، مارچ میں 10 روپے لیوی لگا تو 70 روپے لیوی چلا گیا، اب وہ 78 پہ چلا گیا، 8 روپے اور لگا دیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سے بلوچستان کے جو معاملات ہیں انہیں حل کریں گے، اور شورش زدہ علاقہ ہے، وہاں بڑے مسائل ہیں، جنگ لڑی جا رہی ہے، دہشت گردی کے بڑے مسائل ہیں، تو وہاں کے جو عوام ہیں ان کا ہم زخم اس پہ مرہم پٹی کرنے کے لیے یہ انیشیٹو لے رہے ہیں. گورنمنٹ کے اس انیشیٹو کو جو عوام پہ بوجھ ڈال کے وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بلوچستان کے مسئلے حل کرے گی، اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لوگوں کی چمڑی اتار کے اس پہ نمک چھڑک کے پھر بعد میں وہی چمڑی دوبارہ ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ ہم زخم مندمل کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جی آپ عوام پہ بوجھ ڈال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلوچستان کا جو ہے اس کو فائدہ ہوگا. دیکھیں، ماضی میں جتنے بھی پروجیکٹس ہوئے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس میں بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں، تو اب پھر جو ہیں بڑے بڑے فوائد حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ آ رہے ہیں.
اور ان میں جو ہیں بڑے بڑے فائدے ہوں گے. عوام کے تو نہیں ہوں گے لیکن ان کے ہوں گے جو بڑے بڑے پروجیکٹ لائیں گے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. میں سب سے پہلے تو سر یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کا ماننا یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمارے اندر دھڑے بندی پیدا کر رہی ہے. گورنمنٹ ہمارا ایک دھڑا ملنے جاتا ہے تو دوسرے کو روک دیتی ہے, جس کو نہیں جانا چاہیے, جو ہم آتھرائز کرتے ہیں وہ جا نہیں پاتے. آپ بڑے قریب تھے جن دنوں سارا شریف خاندان بھی جیلوں کے اندر تھا, پھر مریم بی بی جب پیک پہ تھی تو آپ بڑے قریب تھے. اب بشرا بی بی پہ الزام لگتے ہیں کہ وہ سیاست کیوں کر رہے ہیں. ان دنوں آپ کو یاد ہوگا مریم بی بی پہ یہ الزام لگتے تھے. آپ اگر کوئی پیرلل سناریو کریٹ کر کے بتائیے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کہاں اس وقت کھڑی ہے, یا جو سیاسی جو پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے وہ کس جگہ اس وقت کھڑی ہے آپ کی دانش میں؟ پیرلل سنیریو آپ نے لفظ اچھا استعمال کیا, کیونکہ پیرلل میں یہ احساس ہوتا ہے ترجمانی میں کہ یہ سب ایک جیسے ہیں, اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. صرف میرے خیال میں 4 سے 8 دن لگے تھے یہ ووٹ کو عزت دو کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی. یہ نعرہ ہی نہیں چھوڑ دیا. آپ نے کبھی سنا آج کل کبھی کسی نے ایسے ہی ان پاسنگ بھی ذکر کیا ہو, جو کہتے تھے اب ہم نظریاتی ہو گئے ہیں, اب یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا, اب جواب دہی ہوگی, یہ سارا گیا نا. چلیں ان کو تو 4 دن لگے جو ووٹ کو عزت دو والے تھے. یہ جو آج کہہ رہے ہیں ان کو تو 5 منٹ نہیں لگنا یہ گود میں چھلانگ مار دینی انہوں نے. یہی تو ان کی اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں سارے, کہ جب پشاور جا کے آپ عوام کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں صرف آزادی نہیں چاہیے. آزادی تو کشمیر کا نعرہ تھا نا, جو بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں, ہم لے کے رہیں گے آزادی, یہ کشمیر کا نعرہ تھا. تو ان کو صرف آزادی نہیں چاہیے, ان کو حقیقی آزادی چاہیے. اب حقیقی آزادی کیا بلا ہے وہ ہمیں پتہ چلا کہ جناب وہ تو پشاور سے ملتی ہے. جب آرمی چیف پشاور گئے تو اس وقت ان کے چیئرمین پی ٹی آئی کے اور ان کے چیف منسٹر ان کے پاس گئے درخواست لے کے کہ ہمیں حقیقی آزادی دے دیں. تو وہ جو حقیقی آزادی ہے جس کے ذریعے آپ بیچارے پڑھے لکھے بچوں کو جیل پہنچا دیتے ہیں, ان کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں, ان کو تو آپ نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. جب ترجمانی کی آپ نے حقیقی آزادی تو آپ نے درخواست دے دی آرمی چیف کو. تو یہ کس, جو ایک طرف آپ ایک منہ سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں صرف قانون اور آئین کے مطابق ہمیں اختیارات اور سہولتیں ملنی چاہیے, تو یہ کس قانون اور آئین کے مطابق درخواست دینی جدھر آپ نے دی تھی پشاور میں جہاں حقیقی آزادی مانگی. تو یہ ایک منٹ کے لیے یہ سب تماشا ہے. اصل بات یہ سب ایک جیسے, ٹھیک ہے. اور ان کے جو سو کالڈ جو ساتھی ملانا چاہ رہے ہیں انہوں نے سونگ لیا ان کو کہ یہ کیا ہے اصل میں, ان کا اصل مقصد کیا ہے, تو وہ پیچھے ہٹ گئے. اس لیے نہیں بن رہا ان کا گٹھ جو. نہیں آپ سنیں نا جے یو آئی کیا کہہ رہی ہے, یہی کہہ رہی ہے, بالکل یہی کہہ رہی ہے. آپ سنیں وہ چک زئی صاحب کی کیا شکایت ہے, یہی شکایت ہے. آپ سنیں باقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہی شکایت ہے. نہیں کہ آپ کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کدھر کھڑے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اچھا پرفارم نہیں کر رہی, بلکہ گورنمنٹ کو یہ پتا ہے کہ ان کی کوئی اچھی جگہ بات چیت نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ سکھ کا سانس لیے بیٹھی ہے. بیسیکلی یہی سینیریو بن رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا گورنمنٹ سکھ کا سانس لے بیٹھی ہے, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ بڑی پریشان ہے, لیکن اس پریشانی کے عالم میں بھی, اس پریشانی کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے جو چہتے حلقے ہیں ان کو بچائے چلے جا رہے ہیں اور دوسروں کو رگڑا دیتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, ووٹ کو عزت دو کا جو نیریٹیو آپ ابھی بتا رہے تھے کہ وہ ردی کی ٹوکری, وہ کتنا اور کیا کیا کرتے ہیں بھائی. وہ دیکھیں نواز شریف صاحب کو ہوتا ہے تو جیلوں میں چلے جاتے ہیں, پھر جنرل بادشاہ صاحب سے ان کے کنفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. میں نے ایک کنفلکٹ نہیں تھا, میں نے آپ سے یہ کہا ہے, دیکھیں اب وہ کیا کیا کریں. میں نے آپ سے کہا یہ سب ایک جیسے ہیں. یہ جو فارم 47 ہے نا, فارم 47 یہ کب ایجاد ہوا پاکستان میں, ذرا سوچئے گا, آپ ذہن پہ بوجھ ڈالیں. یہ ایجاد کیا تھا پریزیڈنٹ مشرف نے. کس کے لیے؟ جو کہتا تھا کہ میری 100 سیٹیں بنتی ہیں, آپ مجھے ایڈجسٹمنٹ کروائیں. اس کا نام ہے عمران خان, اور اس کو مشرف نے, یہ ٹی وی پہ چلیں دونوں کا بیان, میں نہیں کہہ رہا. اور انہوں نے کہا جی ہم نے چیک کروایا تو ان کے نہیں بنتے تھے اتنے, تو ہم نے ان کو کہا کہ 5-6 لے لیں, 10 لے لیں, جتنی بھی لے لیں. جیسے چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار کہتے تھے کہ 5-6 ایم پی اے تو میں ہی بٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ذہنی ایشو ہے. تو پھر اینڈ میں کتنی ملی؟ ایک. آپ جا کے میاں والی پوچھیں ذرا وہ سیٹ کیسے ملی تھی. فارم 47 تو ان کے لیے ایجاد ہوا تھا, تو اب یہ تڑپ رہے ہیں فارم 47 دیکھ کے. میں نے آپ کو کہا یہ سب ایک جیسے ہیں, ایک ہی امام میں ہیں سب. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم کافی زیادہ چینج لا رہے ہیں اور پیٹرولیم لیوی لگا کے اور بلوچستان کے مسئلے ہم حل کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہاں انفراسٹرکچر پہ اچھا خاصا ہم انویسٹ کریں گے. اور بلکہ انہوں نے جو ڈیٹا دیا وہ اس میں ان کا کہنا تھا کہ عالمی منڈی میں کیونکہ پیٹرول کم ہوا تو اس طرح لوگوں کو ریلیف اس کا دیا جانا تھا,
اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہونی تھیں. لیکن یہاں یہ ہوا کہ ان کا کہنا تھا کہ اس خونی سڑک کو خوشحال شاہراہ میں بدلنے تک بلوچستان کے عوام کو لگنے والے زخموں پر مرہم پٹی کرنے کے لیے اور پھر اسی طرح کھچی کنال 2 میں بھی یہ خرچ ہوگا, یہ سارا ان کا تھا. آپ یہ ساری پرفارمنس جب گورنمنٹ کی دیکھتے ہیں یا یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں تو آپ کا کیا ٹیک ہے سینئر پولیٹیشین کے طور پر؟ ایک دن پہلے فائنانس منسٹر کیا کہتا ہے کہ جی جو مہنگائی کی کمی ہوئی ہے اس کے اثرات ہم نیچے تک نہیں پہنچا سکے. اثرات تو پہنچنے تھے جب آپ پیٹرول کی قیمت کم کریں. تو کون روک رہا ہے؟ وہ آپ خود روک رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 620 ارب آپ نے آئی ایم ایف سے اپنا ٹارگٹ لو کروا لیا, یعنی آپ نے تاجروں سے نہیں لینا, اور الٹا آپ غریب لوگوں سے, جس نے بیچارے نے آدھا لیٹر یا 1 لیٹر دن کا ڈلوانا ہے, اس کو اگر 10 روپے کی کمی ہونی تھی پہلے بجلی کی, اور ابھی 8.5 روپے 9 روپے جو ابھی کمی اس کے علاوہ ہونی تھی, یعنی 20 روپے پیٹرول میں کمی ہو جانی تھی. اور اسٹیٹ بینک کا گورنر فائنانس منسٹر کے ایک دن بعد کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی جون میں 8% تک جا رہی, جون میں 2 مہینے بعد. تو ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ بات آپ کا آرگومنٹ, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ عوام پہ تو بوجھ پڑ گیا 2 دفعہ. مارچ میں 10 روپے لیوی بڑھا, اب 8 اور بڑھ گیا, یہ 78 پہ چلا گیا. 60 سے 70 پہ آیا, اب یہ 8 اور بڑھنے سے 78 پہ چلا گیا. تو گورنمنٹ کا آرگومنٹ ہے کہ ہمیں کیونکہ وہ علاقہ محروم ہے, محرومیوں میں اس میں بہت سارے مسائل ہیں, وہاں دہشت گردی کے بے پناہ مسائل ہیں, تو گورنمنٹ اس کو کیسے کنورٹ کرے گی, کیسے لگا پائے گی, نمبر 1. اور دوسرا, اگر گورنمنٹ یہ انیشیٹو فرض کرے لے رہی ہے تو آپ گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ فرض کرنے لگے ہیں کہ بھائی وہ واقعی اس طرح کر دیتی ہے. سب سے پہلے ایک بات آپ کے ناظرین تک پہنچانی ضروری ہے کہ یہ جو قانون ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا تھا جو انہوں نے ابھی کیا ہے. یہ غیر قانونی تھا. انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ ہم کر رہے ہیں, ایک بڑا اعلان آ رہا ہے کہ تو یہ عادت ہے گفٹ دے رہے ہیں جی, گفٹ کا آپ گھر سے لا کے دے رہے ہیں. تو یہ اعلان کرنے لگے تھے کیونکہ قانون اجازت نہیں دیا. راتوں رات انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے قانون بدلا اور پھر یہ 8 روپے بڑھایا ہے. پیٹرولیم لیوی پہلے میکس پہ تھی جو لا الاؤ کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جی بالکل. تو یہ قانون بھی توڑنے کے لیے تیار ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو فائدہ انہوں نے پہنچانا تھا بلوچستان کو, بہت اچھی بات ہے, وہ محرومی کا شکار ہیں تو ان کو جو ہے نا یہ ضروری ہے. تو یہ جو بیچارے ہیں جن کی جیب میں آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے, یہ محروم نہیں ہے. ان کے اوپر مہنگائی کا پہاڑ نہیں ٹوٹا. ان کے کیا گھر میں بچے اسکول سے نہیں اٹھا رہے؟ کیا بھائی بھائی سے لڑائی کر کے ایک دوسرے کو قتل نہیں کر رہے؟ اس مہنگائی کا کیا ہاتھ ہے؟ یعنی ان کے اوپر آپ نے پھینک دیا ہے کہ وہ محروم ہے. تو یہ جو محروم نہیں ہے طبقہ, جس کو ہم تاجر دوست ایپ کے ذریعے برابری کا سلوک کرنا تھا, ان سے کیوں نہیں لیتے؟ ان کے ساتھ اتنی نرمی, کسان کو ذبح, غریب کو ذبح, مڈل کلاس کو ٹیکسز میں ڈبو دیے. یہ صرف اشرفیہ کا ملک ہے اور کسی کا ملک نہیں ہے. یہ ان سے کیوں نہیں لیتے؟ یہ وہاں ان کی سیاسی ساکھ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری وہ ہے, اس کو نہیں چھیڑنا. یہ برابری آپ نے کی آئی ایم ایف کے ذریعے, ہمیں بتاتے رہے کہ جی اب برابری ہوگی, سب برابر کا ٹیکس دیں گے. ایک ریل اسٹیٹ والا بھی واپس کر لیا, وہ بھی 3% اخبار کی زینت بنی ہوئی ہے کہ وہ بھی واپس کر لیا. تو صرف کسان اور یہ بیچارہ غریب جو ہے یہی رہ گئے ہیں سارا بوجھ برداشت کرنے کی. اور اس وقت جب آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی 8% پہ جا رہی ہے, آپ کا اسٹیٹ بینک گورنر بتا رہا ہے آپ کو, تو ابھی وہ پہاڑ کے نیچے دبے رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی جو 3 سالہ حکومت تھی, اور پھر جو پی ڈی ایم تھی, اور پھر جو کیئر ٹیکر تھی, اور پھر جو ابھی والی حکومت تھی. ابھی آ کے ان کا تھوڑا سا کوئی, ان کو کم از کم 3-4 سال چاہیے ان کو سانس میں سانس ملنے کے. آپ نے پھر چھری تیز کر لی.